खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करेंगे। ज़बूर नंबर 134, बड़ा छोटा सा ज़बूर है और मैं चाहूंगा कि 3 आयात है इस ज़बूर की, तो तीनों आयात पढ़ लेंगे। हालांकि जो बात जिस पर आज हम लोग गौर करने वाले हैं वो पहली आयत ही है, लेकिन ये बहुत बरकत और छोटा सा ज़बूर है, तो इसको मुकम्मल हम लोग तिलावत करेंगे। जी, खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मकदस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सयोन में से तुझे बरकत बख्शे। खुदावंद के कलाम हक का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखिए। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज इस बात पर गौर करने वाले हैं, जो टॉपिक है आज का वो है बादशाहों से बेहतर जिंदगी। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर नंबर 25 में लिखा हुआ है कि खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मुकद्दस अय्यूब नबी के सीफा में, खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार का इंसान उसका ख्याल करे या ना करे। रात की रोया में और ख्वाब में, जब लोगों को गहरी नींद आती है, जब लोगों को गहरी नींद आती है। आप अंदाजा करें कि रात के पिछले पैर अगर कोई बंदा किसी के पास चल के जाता है तो पागल है वो है? क्यों बाबू? रात 2 बजे 2:30 बजे उठ के बंदा किसी के पास जाए और जाकर उसके दरवाजे पे बैठे, दिमाग खराब हो गया उसका। तो मैं पूछ रहा हूँ कि दिमाग खराब है बंदे का कि 2-2:30 बजे जो है वो जाके तो वहां पे बैठा रहे? नहीं, दिमाग खराब नहीं होता। डेफिनेटली उसकी कोई नीड है, उसकी कोई खास जरूरत है, जिसकी वजह से वो बेचारा जाके तो उसके दर पे बैठा है। अब लिखा कि जब लोगों को गहरी नींद आती है, लोग खाबे खरगोश के मजे ले रहे होते हैं, घोड़े बेच के सोए होते हैं, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल इसी तरह से जब दुनिया सो जाती है, लोग सो जाते हैं, तो फिर अगर कोई खुदा का बंदा बैठा होगा तो जो बैठा होता फिर खुदा उसके साथ बात कर लेता। भाई जो बैठा होगा उसी से बात करेगा ना, कि सुत्ते पे नजर उठाना हो तो भाई तेरा गल करनी है। तो सोए हुए बंदे को तो वो उठाए जिसने उससे पैसे लेने हो, जिसने उससे पैसे लेने हो, तो फिर बंदा उसे सोए हुए को भी उठा लेता। लो उठो भाई मेरे पैसे दो। तो जिसने पैसे देने हैं, जिसने बरकत देनी है, उसके लिए जरूरी है कि वो हमें आके उठाए, या हमें उसका इंतजार करना है कि कब आएगा और आके मुझे पैसे देगा, मुझे बरकत देगा। तो आके हमें उठाए या हमें उसका इंतजार करना? क्या करना है? हमें उसका इंतजार करना है, या खुदा ही आके हमें बाजू से पकड़ के हिलाए कि भाई अब? तो खुदा ऐसा नहीं है। टॉपिक क्या है हमारा? बादशाहों से बेहतर जिंदगी। आज के सरमन का आगाज मैं एक छोटी सी स्टोरी से करूंगा और बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। समझ लीजिए कि इस स्टोरी में जो बात मैं आपको बताने लगा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भी है और उसका जवाब आप लोगों ने देना है। बताऊंगा मैं सही, लेकिन जवाब आपने देना मुझे। अगर ना आया तो फिर मैं जरूर बताऊंगा। और जो स्टोरी या जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, ये हकीकी वाकया है, ये कोई कहानी नहीं है। ये रियल एक वाकया है उस दौर का, उस वक्त का जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे, उस वक्त एक बादशाह था, शाहजहां। सुना हुआ नाम? शाहजहां बादशाह था। आज तो बादशाह हजरात जो हैं वो 4 व्हीलर पे, प्राडों पे, पजारों पे चलते फिरते ना, उस वक्त घोड़ों पे जाते थे, उनके रथ होते थे। और एक दिन क्या हुआ कि शाहजहां जो है वो अपने फौजी दस्ते के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ इस बात को सुनिएगा, अपने फौजी दस्ते के साथ, अपने लश्कर के साथ जा रहा है, बड़ी शान के साथ।
گھوڑا جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور بادشاہ جو ہے اس کی شاہی پوشاک ہے، اور اس کا جو فوجی دستہ ہے، جو لشکر ہے، وہ بھی اپنے اپنے جنگی ہتھیار، فوجی ہتھیار لیے ہوئے آگے آگے بڑی شان سے چل رہے ہیں، پیچھے بھی آگے بھی، اور بادشاہ جو ہے شاہ جہاں وہ درمیان میں بڑی شان کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا جا رہا ہے۔ اب جو بھی دیکھتا ہے اسے سلوٹ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، کرتے کرتے وہ تھوڑا سا جب آگے گیا تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھا تھا، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھا تھا۔ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اب بادشاہ سوچ رہا ہے کہ بزرگ کو شاید پتہ نہیں چلا، یا میں بھی سنائی نہیں دیتا کہ گھوڑوں کی ٹاپ اس کو دکھائی نہیں دی، سنائی نہیں دی، یا آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مختصر یہ کہ اس بزرگ نے بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بالکل کوئی توجہ نہ دی، بس وہ اپنے دھیان سے بیٹھا ہوا تھا، چپ کر کے جو کر رہا تھا وہ کرتا جا رہا تھا۔ اس نے بادشاہ شاہ جہاں کی طرف رتی بھر بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ اب بادشاہ شاہ جہاں جو ہے وہ دیکھتا جا رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے تھوڑا سا آگے گزرا۔ جب آگے گزر گیا تو اس کے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ ہر بندہ جو ہے وہ مجھے سلوٹ کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، اور میرے آگے جھک جاتا ہے، یہ جو بزرگ ہے اس نے میرا احترام کیوں نہیں کیا؟ اور اس بات کو اس نے اپنی شان کے خلاف سمجھا، اس بات کو اس نے اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ جس طرح آج بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا افسر، کینٹ میں آرمی کا افسر جو ہے وہ گزرے، اور نچلے رینک والا جو آرمی پرسن ہے، جو فوجی ہے، اگر اس کو سلوٹ نہیں کرے گا تو اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے بادشاہ شاہ جہاں نے اس بات کو اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ اب اس نے دستے کو رکنے کا حکم دیا، فوجی دستہ رک گیا، وہ گھوڑے سے اترا اور آ کے تو اس بزرگ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے اندر یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں کون، ہو سکتا ہے تجھے پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ میں کون ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ پہلے تو اس کو یہ تھا کہ شاید اس کو دکھائی نہیں دیتا یا سنائی نہیں دیتا، جب اس نے دیکھا کہ سنائی بھی دیتا، دکھائی بھی دیتا، تو پھر تیسری بات اس کے ذہن میں یہ پیدا ہوئی کہ میں بھی اس کو میرا علم ہی نہ ہو کہ میں کون ہوں۔ آ کے جب سامنے کھڑا ہوا تو پوچھنے لگا، حال چال پوچھا تو بولا جی آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ وہ بزرگ بولے ہاں مجھے پتا ہے، تو بادشاہ شاہ جہاں ہے، مجھے سمجھ ہے تیری، پتا ہے مجھے تو کون ہے۔ بادشاہ حیران پریشان ہو گیا، اس نے کہا بلے بھائی بڑی بات ہے کہ اس کو پتا بھی ہے لیکن پھر بھی یہ میرے احترام کے لیے جھکا نہیں ہے۔ یہ بالکل وہ مرتگی والی بات مجھے یاد آ رہی ہے جو آستر ملکہ کی کتاب میں لکھی ہے نا، کہ حمان جب بھی گزرتا تھا سارے اس کے آگے جھکتے تھے لیکن مرتگی نہیں جھکتا تھا، وہ ہلتا جلتا ہی نہیں تھا اپنی جگہ سے۔ تو اب جب بادشاہ نے پوچھا کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، بزرگ کہنے لگے ہاں جی میں جانتا ہوں، تو بادشاہ شاہ جہاں ہے، تو بادشاہ نے سمجھا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر حوصلہ ہے، اب اسے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو پتا بھی ہے کہ میں کون ہوں، جانتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کوئی ایسا احترام نہیں پیش کیا، تو خیر کوئی بات نہیں، بزرگ ہے۔ اب بادشاہ شاہ جہاں نے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی کیسی گزر رہی ہے پھر بزرگوں؟ کیا پوچھا جی؟ کیسی گزر رہی ہے؟ اب اس بزرگ کا جواب جو ہے وہی آپ کے لیے ایک سوال ہے، اور توجہ سے سن لیجئے گا۔ بادشاہ پوچھتا ہے جی کیسی گزر رہی ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کو یہ بھی پتا کہ بادشاہ ہے، شاہ جہاں ہے۔ جب اس نے یہ پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے تو جواب یہ آیا، کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے، کچھ آپ سے بہتر گزر رہی ہے۔
کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے اور کچھ آپ سے بہتر گزر رہی ہے. سوال یہی ہے کہ بادشاہ شاہ جہاں کہاں اور ایک معمولی سا جو گندی سی دری کے اوپر بیٹھ کے وقت گزارتا ہے وہ کہاں؟ تو اب بادشاہ جو ہے وہ بھی اس بات میں حیران ہوا کہ یہ اس نے کیا بات کی ہے. تو کہنے لگا کہ میں بھی اس کو پتا نہیں کہ تخت و تاج کیا چیز ہوتی ہے اور بادشاہی محل کا کیا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور مخمل کے بستر پر سونا اور پھر مزے کی نیند سونا اور خواب دیکھنا کیا ہی خوب ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بات اس بزرگ نے کہی کہ کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے کچھ آپ سے بہتر گزر رہی ہے، مطلب اس نے اپنے آپ کو نچلے درجے پہ نہیں سمجھا. بادشاہ کی زندگی اور ایک عام لوگ جو ہے اس کی زندگی کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ مجھے بتا سکتے ہیں؟ کیوں اس نے کہہ دیا کہ کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے اور کچھ آپ سے بہتر گزر رہی ہے؟ یہ دو باتیں ہیں. آپ جیسی گزر رہی ہے مطلب کیا ذہن میں آتا ہے؟ جو بھی ذہن میں آتا ہے بتا دیجیے. خادموں سے بھی ساتھ میں سوال ہے، جو بھی ذہن میں آتا ہے بول دیجیے. جو اس نے کہا کہ کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے اس سے کیا مراد تھی کہ آپ جیسی کیسے گزر رہی ہے؟ وہ ایک معمولی بزرگ ہے، غریب، وہ ایک شہنشاہ ہے، وہ ایک بادشاہ ہے، تو آپ جیسی گزر رہی ہے مطلب کیا؟ اپنی سلطنت کا بادشاہ. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. اور کوئی جو بھی مائنڈ میں آتا ہے بول دیں. کوئی بادشاہ شاہ جہاں جو ہے وہ اس بات سے پریشان ہو گیا کہ میں بادشاہ اور یہ کہاں اور میں کہاں، میری سلطنت اور یہ کیا مقابلہ ہے آپس میں. اس نے پوچھ لیا کہ کیسے کچھ میرے جیسی گزر رہی ہے اور کچھ مجھ سے بہتر گزر رہی ہے. اب اس نے کہا، اس نے جواب دیا کہ بادشاہ میری بات سن، بے شک تو بادشاہ ہے، تیری سلطنت ہے، لوگ تیرے سامنے جھکتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن تو اپنے شاہی محل میں مخمل کے بستر پر سوتا ہے اور میں اپنی اس دری کے اوپر گزارا کرتا ہوں. جب تو سو جاتا ہے اور میں بھی سو جاتا ہوں، نہ تجھے پتا ہوتا ہے میں کہاں پڑا ہوں اور نہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں پڑا ہوں. اس حالت میں ہم دونوں ایک جیسے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایک جیسی گزر رہی ہے، کچھ تو تیرے جیسی گزر رہی ہے. یہی بولا تھا. تو جب تو اپنے مخمل کے بستر پر سوتا ہے اور گو کہ میں دری پر سوتا ہوں، تو نہ تجھے پتا ہے کہ تو کس جگہ پر پڑا ہے اور نہ مجھے پتا ہے کہ میں دری پہ پڑا ہوں، مخمل کے بستر پہ نہیں پڑا. تو تب تو ہماری دونوں کی ایک جیسی گزرتی ہے. اور تجھ سے بہتر اس معاملے میں کہ جب تو سویا ہوتا ہے اس وقت میں خدا کی حضوری میں بیٹھا ہوں. ہاللویا. اور جب میں خدا کی حضوری میں بیٹھا ہوتا ہوں، اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہوں، تو وہ زندگی کا حصہ تجھ سے بہتر ہوتا ہے جو کہ تو محل میں سو کے گزار رہا ہوتا ہے، بے شک کہ تو بادشاہ ہے. میری بات کی سمجھ آئی؟ تو یہ ہے بادشاہوں سے بہتر زندگی کا وہ حصہ جو بادشاہوں سے بھی بہتر ہے. اب اگر کوئی ایسی زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی زندگی بادشاہوں سے بھی بہتر زندگی ہے. اب حوالہ پڑھیں کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں. اے خداوند کے بندو آؤ سب خداوند کو مبارک کہو، تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو. کیا کرتے ہیں کھڑے رہ کے؟ خدا کی بندگی کرتے ہیں، خدا کی بندگی کرتے ہیں، خدا کے حضور اپنے دستے دعا دراز کرتے ہیں. تو خدا کی حضوری میں کھڑے رہنا، خدا کی حضوری میں بیٹھے رہنا، خدا کی حضوری میں جھکے جانا،
یہ وہ زندگی ہے جو بادشاہوں سے بھی بہتر ہے. میری بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جو لوگ اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں ان کی زندگی بادشاہوں سے بھی بہتر ہے. ایک اور حوالہ دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں سے، زبور نمبر 84 ہے اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے. مبارک ہیں وہ جو سدا تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے. تو ان لوگوں کے لیے مبارکبادی ہے جو خداوند کے گھر میں رہتے ہیں، جو خداوند کی حضوری میں رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بادشاہوں سے بھی بہتر زندگی ہوتی ہے. کیونکہ جو لوگ سو کے وقت گزار دیتے ہیں اور اسی ٹائم پہ کوئی خدا کا بندہ خدا کی حضوری میں جھکا ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں خدا کی نظر میں بہتر کون ہے؟ ایک بڑی خاص اور اہم بات ہے جو میرے مائنڈ میں آ رہی تھی، گناہگار اور راست باز. گناہگار اور راست باز. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جاگتے اور دعا کرتے رہو. اچھا، کتنے راست بازوں کو بھی جاگنا چاہیے اور گناہگاروں کو بھی جاگنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ جاگنا چاہیے کہ نہیں؟ تو بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، راست باز کو سو جانا چاہیے اور گناہگار کو جاگنا چاہیے. ایسے صحیح ہے یا گناہگار کو سو جانا چاہیے اور راست باز کو جاگنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ بات کی ہے کہ راست باز کا سو جانا اور گناہگار کا جاگنا، یا گناہگار کا سو جانا اور راست باز کا جاگنا، کیا صحیح ہے؟ کہ دونوں کو جاگنا چاہیے. اب سوال اس میں نے یہ کیا، بات میں نے یہ پوچھی ہے کہ دونوں میں سے کس کا جاگنا ضروری ہے یا دونوں کا ہی جاگنا ضروری ہے؟ جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ گناہگار سویا ہی رہے تو بہتر ہے. راست باز سو جائے گا تو پرابلم ہے. گناہگار سو کے وقت گزار لینا تو بہتر ہے اس نوعیت سے یا اس لحاظ سے کہ اگر جاگے گا تو کسی کا بیڑے گرک کرے گا. جو بندہ سگریٹ پیتا ہے، جو بندہ سگریٹ پیتا ہے، جاگے گا تو کتنے پیے گا؟ اگر سویا رہے تو پھر تو اس نے پیڑا نہیں تو بچت نہیں ہو جانی. بہتر نہیں اپنا بھی بھلا اور پیسوں کا بھی بھلا، اپنی بھی صحت ٹھیک رہے گی کچھ تھوڑی دیر اور پیسے بھی بچ جائیں گے. ایک ڈبی صبح لی، سارا دن سو کے گزار دیا. صبح ایک پی لیا، ایک صبح پی لیا اور سارا دن سو کے وقت گزار دیا تو اچھا نہیں ہو گیا؟ اچھا نہیں ہو گیا؟ شام کو پھر ڈبی ویسی کی ویسی. تو یہ بڑی عمیق سی بات ہے کہ گناہگار بندہ روحانی طور پر سونے کی بات نہیں میں کر رہا، کہ بجائے جب اٹھ کے الٹے ہی کام کرنے تو بہتر ہے وہ سویا ہی رہے. تو گناہگار بندہ اگر اس نے اٹھ کے برائی ہی کرنی ہے تو پھر اس کا سویا رہنا ہی، کہ جنی دیر سویں گا گھر دیا بھی سکون سے باہر دیا بھی سکون. اب راست باز جو ہے کیونکہ وہ جب جاگے گا تو جب وہ جاگتا ہوگا تو اس نے کوئی نہ کوئی نیکی کا ہی کام کرنا ہے نا. اٹھ کے کوئی دعا کر لے گا، بائبل پڑھ لے گا، کسی سے خدا کے کلام کی بات کر لے گا، یا کسی کے کام آئے گا، کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا، کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرے گا نا. تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ سو گیا تو پھر یہ اچھا ہے؟ راست باز کا سونا مناسب نہیں ہے. تو گناہگار نے اگر اٹھ کے برائی ہی کرنی ہے تو پھر اس کا سویا رہنا ہی بہتر ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو جو لوگ خداوند کے گھر میں جاگتے ہیں، خداوند کے لیے جاگتے ہیں، ان کی زندگی بادشاہوں سے بہتر زندگی ہوتی ہے خدا کی نظر میں. خداوند کے مقدس کلام کے مطابق دیکھیں، خداوند نے اپنے بندہ مقدس داؤد کے بارے میں بڑی خوبصورت بات بیان کی. میرا بندہ داؤد، اور آگے میرا بندہ داؤد میرے دل کی مرضی کے موافق مجھے
مل گیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ حوالہ دیکھیں خدا ان کے پاک کلام میں سے اسی جگہ پر، اسی زبور میں دیکھیں 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے. میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں پسنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں. پھر اس کے بعد خداوند کے پاک کلام کے مطابق خداوند کا بندہ بیان کرتا ہے کہ جب میں اپنے بستر پر رات کے ہر پہر سے پہلے تجھے یاد کروں گا. اب آپ اندازہ کر رہے کہ رات کے ہر پہر سے پہلے 3 گھنٹوں کا پہر ہوتا ہے، تو وہ سوتا کب ہے تو جاگتا کب ہے؟ 3 گھنٹوں کا پہر ہوتا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے کہ جب اپنے بستر پر رات کے ہر پہر سے پہلے میں تجھے یاد کروں گا. تو 3 گھنٹوں کا پہر ہے، مجھے بتائیں سوتا کب ہے اور جاگتا کب ہے؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ آنکھ لگتی ہوگی یا ایسے لگنے والی ہوگی تو پھر اس کے بعد ٹائم ہو جاتا، پھر اٹھ کے شروع ہو جاتا. اور پھر خداوند کے پاک کلام میں زبور نمبر 119 میں وہ بیان کرتا ہے کہ پو پھٹنے سے پہلے میری آنکھیں کھل جاتی ہیں تاکہ تیری شریعت پر بیان کروں. پھر وہ ایک جگہ پر بیان کرتا ہے میں دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں. وہ تو رات کی بات تھی نا، اب دن کی بات ہے کہ دن میں کتنی مرتبہ؟ 7 بار میں تیری ستائش کرتا ہوں. اچھا، پرسنلی اس کا رینک کون سا ہے؟ بادشاہ نا. تو بادشاہ فارغ ہی ہوتے ہیں کہ سارا دن دعائیں کرنی ہے بس؟ کیا خیال ہے؟ بادشاہ فارغ ہوتے ہیں سارا دن دعائیں کرنی ہے؟ ہمارا کوئی اتنا لمبا چوڑا کوئی پروجیکٹ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بادشاہ کے بارے میں دیکھیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں. ٹائم نکال لیتا، ٹائم نکال لیتا. اور یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس میں خدا نے اپنے بندہ داؤد کے بارے میں یہ بات کی کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کی مرضی کے موافق مجھے مل گیا ہے. ایسے عتیق میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں، تو بادشاہوں کا انبیاء کرام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا. بادشاہوں کا انبیاء کرام کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہوتا تھا. اور بادشاہوں کو جب بھی کوئی پرابلم آتی، جب بھی کوئی ایسا معاملہ بنتا، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا، تو وہ کن کو بلاتے؟ نبیوں کو بلایا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبیوں کو کیوں بلاتے تھے حالانکہ وہ خود بادشاہ ہیں؟ کیونکہ نبیوں کی زندگیاں بادشاہوں سے بہتر زندگیاں. ہاللیلویا. پرانے عہد نامہ کو آپ پڑھیں، آپ کو کئی ایسے حوالہ جات ملیں گے، کئی ایسے حوالہ جات ملیں گے. کسی بادشاہ کے بارے میں خدا نے کوئی مبارکبادی نہیں لکھی ہوئی، لیکن جو خدا کے اپنے لوگ ہیں، جو اس کے گھر میں کھڑے رہتے ہیں، جو اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، جو اس کے لیے راتیں جاگتے ہیں، ان کے لیے خدا نے مبارکبادی رکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کی زندگیاں بادشاہوں سے بہتر ہیں. تو خداوند کے کلام حق کے مطابق اگر آج ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بادشاہوں سے بہتر زندگی بن جائے، تو مجھے بتائیں کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا. جس طرح کہ ابھی میں نے ساری بات آپ کو بتائی ہے کہ بادشاہوں سے بہتر زندگی کب ہوتی ہے، وہ کون سا ٹائم ہے کہ جب بادشاہ بھی سوتا ہے اور ہم بھی سوئے ہوتے ہیں. تو کسی بھی ملک کے بادشاہ کی بات لے لیں اور اپنی زندگی پہ اپلائی کر لیں کہ وہ جس ٹائم سوتا ہے اور اگر آپ بھی اس ٹائم سوئے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیں کوئی فرق ہوگا آپ میں اور بادشاہ کی زندگی میں؟ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب بادشاہ سویا ہوگا اور ہم میں سے کوئی اٹھ کے خدا کو یاد کر رہا ہوگا، تو اس وقت ہماری زندگی بادشاہ سے
बेहतर जिंदगी होगी। तो मेरा ख्याल है कि बात की समझ आ गई। तो इसलिए बादशाह से बेहतर जिंदगी अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस यही तरीका बताती है। फिर हम लोग बादशाहों के बादशाह की नजर में मकबूल ठहरेंगे। नहीं तो जिस टाइम दूसरे जो कुछ कर रहे होते हैं हम भी वही कुछ कर रहे हों, तो जब दुनियावी लिहाज से कोई फर्क नहीं है तो रूहानी लिहाज से कैसे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए आज ये छोटा सा एक टॉपिक था, हालांकि ये बात बड़ी खास और अहम है अगर किसी के समझ में आ जाए तो मैंने पहले बताया कि समझ में तो हो सकता है आ ही जाए, लेकिन अमली जिंदगी में इसको लाना बरकत वो बात है कि अमली जिंदगी में जब आप इसको लेके आएंगे तो फिर बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी बन सकती है। तो खुदा सबको आज के पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।